बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि माशरे की बेहिसी पे भी बात होती है, ऐसे में माशरे की एक बिगड़ती हुई तस्वीर जो कि मंजर आम पर आई है, जहां बहिमाना कत्ल किया गया एक हवा की बेटी का, जिसके हवाले से शदीद मजम्मत भी की जा रही है। सोशल मीडिया पे ये पूरी कहानी गर्दिश करती है, जिसमें बताया जाता है कि शीतल नामी 24 साल खातून जो कि अज़दवाजी रिश्ते में बंधने के बाद वकार के साथ 1.5 साल पहले शादी करती हैं और शादी के बाद उनका बहिमाना कत्ल किया जाता है। ये सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली न्यूज़ के बाद उस बहिमाना कत्ल की जानिब बढ़ेंगे, जहां पर उस खातून को कुरान पाक जिसके हाथ में मौजूद था और उसको एक ऐसी मैदान पे ले जाया गया, एक ऐसी चट्टान पे ले जाया गया जहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां के कुछ मर्द हजरात मौजूद थे, जिसमें उसके सगे रिश्तेदार भी मौजूद थे। ऐसे में उसका सफकाना कत्ल किया गया। 9 गोलियां और उसके साथ साथ उसके शौहर पे भी 17 गोलियां चलाई गई। ऐसी जो न्यूज़ है वो पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी, और ऐसे में जब तहकीकात का अमल आगे बढ़ा तो गैर मुसद्दिका न्यूज़ से ये न्यूज़ कन्फर्म हो गई कि वो अज़दवाजी सिलसिला या रिश्ता जो था वो नहीं था। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसकी शदीद मजम्मत की। उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी बयान सामने आ गया, कहा कि संजीदगी से इस सारे मामलात को देख रहे हैं। बात है बलूचिस्तान का ये इलाका बताया जाता है संजीदी डिगारी, जहां पर ये कत्ल हुआ है और खातून और मर्द के दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था, ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। ऐसे में दूसरी जानिब बलूचिस्तान के हवाले से बताएं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी फिर तैयार की गई। चीफ जस्टिस ने उस वक्त इस पे एक्शन भी लिया और बाकायदा तौर पे पोस्टमार्टम के लिए हुक्म दिया गया, कब्र कुशाई की गई। कब्र कुशाई के बाद ही मामलात आगे बढ़े तो जहां इस बात का तयन किया गया कि 4 जून 2025 को कत्ल किया गया, जहां खातून को 7 गोलियां लगी और इसके साथ साथ 9 गोलियां मर्द को लगी हैं। ये मुआशरा किस जानिब बढ़ रहा है? रिवायती अंदाज जो कि जिरगा में जो एक अपने कस्टम्स हैं या जो फैसले किए जाते हैं, आया कि वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक हैं या नहीं है, इस पर भी खुलकर बात होगी। ऐसे में मुख्तलिफ मौलाना की मुख्तलिफ आरा थी, लेकिन बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल पर, खातून और मर्द के बहिमाना कत्ल पर उलमा कराम ने शदीद मजम्मत की है। मोहतमे में जामे बनूरिया अलामा कराची मुफ्ती नौमान नईम का कहना है कि गैरत के नाम पर खातून का कत्ल जहालत है। इसी तरीके से मौलाना फजल रहीम अशरफी का कहना था कि इस थाने में मुलव्विस अफवाक कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। और ये इसी तरीके से ही हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे खबरें कुछ और तरीके से गर्दिश कर रही हैं, लेकिन तहकीकात की गई तो तहकीकात के बाद मंजर आम पर आने वाली रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अज़दवाजी कोई रिश्ता नहीं था। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती उस्मान गनी जो कि इस्लामी स्कॉलर भी हैं और नाइब सदर हैं जामे दारुल उलूम फतैया कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब, ज़ाहिर ये बड़ा एक गमगीन भी कहें या जितना अफसोस किया जाए कम है। एक ऐसा सफकाना कत्ल, बहिमाना कत्ल है कि जिसकी जितनी शदीद मजम्मत की जाए कम है। ऐसे में इस्लामी रूह से अगर हम देखें और जिरगे के अपने कवानीन हैं, कुछ फैसले हैं, इसको अगर सामने रखें तो इस कत्ल को किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्पेसिफिक बात पर आने से पहले मैं एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो कत्ल किया गया है, अगर ये जिरगे के अंदर जिस तरीके से इसका फैसला दिया गया, अगर ये वहाँ पर कोई काजी मौजूद था, कुरान के मुताबिक किया गया, हदीस के मुताबिक दिया गया, तो हमारा ये मुतालबा है कि वो कुरानी आयत दिखाई जाए कि वो जो जिरगे के अंदर पेश की गई कि अगर ये शादीशुदा जोड़ा था या शादीशुदा जोड़ा नहीं था, कुरानी करीम के अंदर कहाँ मौजूद है कि इस तरीके से गैर मर्दों के सामने लाकर इसको गोलियां मार दी जाए? हदीस के अंदर कहाँ मौजूद है? इससे हटकर अगर ये आपस में मोहब्बत करते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान निकाह मिन सुन्नती कि निकाह मेरी सुन्नत है। एक और जगह फरमाया क़ाल फ़बर रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो मेरी इस सुन्नत से एराज़ करता है वो मेरी इस उम्मत में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, वो इस्लाम की तालीमात पर नहीं है। और फिर अगर पसंद के निकाह पर अगर बात की जाए तो एक मरतबा हजरत खंसा बिनत खिदाम अल अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह उनके वालिद ने उनकी मर्जी के खिलाफ कर दिया। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने मेरा निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ कर दिया। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तूर और कानून देखिए,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح کلعدم فرما دیا اور اختیار دیا کہ جہاں تو اگر تم اس موجودہ نکاح کو باقی رکھنا چاہتی ہو تو رکھو، نہیں رکھنا چاہتی تو تمہارا نکاح کالعدم ہے، جس سے چاہو تم جس سے پسند کا نکاح کرنا چاہتی ہو کرو۔ ایک اور موقع پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیث مبارکہ کوٹ کروائی، لم یرى للمتحابین مثل النکاح، کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں نکاح سے بہترین کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ یہاں پر دیکھیے، پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے ابھی تک کی ہماری رپورٹ کے مطابق یہ آپس میں جو ہے نکاح کے رشتے کے اندر بندھے ہوئے تھے اور 1.5 سال سے یہ نکاح کے رشتے کے اندر موجود تھے، آپس میں انہوں نے گھریلو دباؤ کے باوجود بھاگ کر نکاح کر لیا، لیکن کیا تو نکاح ہی ہے نا، لیکن انہوں نے کیا تو شریعت کے مطابق ہی نکاح کیا ہے، ایجاب و قبول کیا ہے، گواہوں کی موجودگی میں کیا ہے۔ پھر 1.5 سال کے بعد ان کے گھر والوں کو ہوش آتا ہے، وہ دھوکے سے جو ہے ان کو بلا کر گاؤں میں بلا کر پھر جو ہے گولیوں سے بھون دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ جرگے کے اندر یہ جو قانون دیا گیا، جرگے کے اندر کون سے قرآن کریم کو پڑھا گیا تھا؟ جرگے کے اندر کون سے شریعت کے اوپر جو ہے فیصلہ کیا گیا تھا؟ آپ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے احترام بخشا ہے۔ یہاں تو صنف نازک ہے، مجھے تو وہ زینب یاد آ گئی جس کا قتل ہوا تھا، مجھے تو موٹر وے کا حادثہ یاد آ گیا، یقین جانیے مجھے وہ جہالت کی وہ پیڑھی یاد آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ زمانے جاہلیت کہ جب بیٹیوں کی پیدائش کا پتہ چلتا تھا اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی کہ وہ قیامت کے دن وہ کہیں گی، وہ چھوٹی معصوم کلیاں صنف نازک کہیں گی کہ مجھے کس گناہ کے عوض، مجھے کس جرم کے عوض قتل کیا گیا۔ یہاں پر بھی میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، گولی چلانے والے مرد کو سزائے موت دی جائے اور اس کے خلاف اور اس کے آس پاس جتنے افراد تماشائی بنے کھڑے ہیں ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ جہاں ان درندوں نے اسلامی تعلیمات کی دھجیاں بکھیری ہیں، وہیں انہوں نے اسٹیٹ اور ریاست کی رٹ کو بھی چیلنج کیا ہے۔ لہذا افواج پاکستان اور عدلیہ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ تاخیر سے کام نہ لے، سوموٹو نوٹس لیں اور ان تمام مجرم کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا حکومت وقت کی بنیادی کلیدی انسانی شرعی اور دینی ذمہ داری ہے۔ میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کس طریقے سے جرگے کے اندر فیصلہ دے دیا، جبکہ فقہائے کرام فقہی ایک قاعدہ ہے، لا يجوز لغیر الحاکم ان یقیم الحدود، کہ قاضی کے بجائے، قاضی کے علاوہ اور ریاست وقت کے علاوہ، ارباب اقتدار کے علاوہ کسی کو بھی اسلامی سزائیں اور حدود قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بدائع السرائر اٹھا کر دیکھیے، رد المختار اٹھا کے دیکھیے، ہدایہ اٹھا کے دیکھیے، یہ تو فقہی ایک فقہ کی کتابیں ہیں۔ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن کریم کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ کہاں کا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا اس فیصلے کے اندر، اس جرگے کے اندر کوئی علماء موجود تھے؟ نہیں تھے۔ لہٰذا ان کے خلاف سخت سے سخت قانون بنانا چاہیے اور ان کو سزائیں دینی مفتی عثمان چاہیے۔ صاحب، آپ اس طرح سلسلہ جو ہے ہماری اس پروگرام میں، جس میں ہم خاص کر کے اسی موضوع کو زیر بحث لاتے ہوئے ایک اور بات پوچھنا چاہیں گے، غلطی سرزد ہو گئی، اگر مرتکب پائے بھی جاتے ہیں تو ایسے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت اعتبار سے اگر انہوں نے جو ہے نکاح کیا ہے اور گھر والوں سے چھپ کر نکاح کیا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ان کا نکاح منعقد ہو چکا ہے، اب ان کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ جو ہے آپس میں زندگی گزاریں، آپس میں یہ زندگی گزاریں۔ اگر اس کے والد اور اس کے بھائی اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے جس سے ہماری بہن نے، ہماری بیٹی نے نکاح کیا ہے، تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور وہاں پر جو ہے اپیل دائر کرے گا کہ یہ جو شخص جس سے ہماری بہن بیٹی نے نکاح کیا ہے یہ ہمارے ہم پلہ، ہمارے حسب و نسب اور ہماری ذات پات کا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو کالعدم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی عدالت ساری تحقیق کرے گی، علماء سے ان کا موقف طلب کرے گی، لیکن یہ جو نکاح ہوا ہے یہ تو اس قتل کو دیکھ لیا جائے تو یہ قتل کو دیکھ کر صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر شریعت کا مذاق اڑایا گیا ہے، یہاں پر نکاح کی توہین کی گئی ہے۔ وہاں وہ شیتل نامی خاتون اپنے سینے کے ساتھ قرآن کریم لگائے، دوپٹے کے اندر قرآن کریم کو چھپائے ہوئے سامنے اپنی موت کا نظارہ دیکھ رہی ہے اور پھر آواز دیتی ہے
کہ اجازت صرف گولی مارنے کی ہے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی دھکا نہ دے، میں خود قتل گاہ کے اندر جا کے قتل ہوں گی۔ اللہ ایسے موقع پر جو ہے کیوں نہیں زمین کو پھاڑ دیتا؟ اللہ کا غضب و غصہ جو ہے وجود میں آنا چاہیے۔ لہٰذا میں جو ہے حکومت سے وقت سے، ارباب اقتدار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے وجود کو دکھائے اور پھر اس کے اوپر خاص کر فوری طور پہ ایکشن لے۔ بہت شکریہ مفتی عثمان غنی، اسلامی اسکالر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور جیسے کہ ظاہری ایک ایسا سفاکانہ قتل، ایک ایسی بہیمانہ قتل جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے بہت کم ہے۔ ایسے میں حکومتی اداروں نے کس طریقے سے اس پوری جو واقعے اس کی تحقیقات کی ہیں، کس طریقے سے کون کون سے محرکات کو دیکھا گیا ہے، ایسے میں اب تک 11 ملزمان پکڑ میں آ چکے ہیں جن کے خلاف کارروائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بات اگر کریں اسی معاملے کو اگر آگے لے کے جائیں، چیف جسٹس کے حوالے سے، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے ڈگاری میں مرد اور خواتین کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے واقعے کا نوٹس بھی لیا ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس کو 22 جولائی کو طلب کیا تھا، جہاں پر دوسری جانب جوڈیشل مجسٹریٹ کوئٹہ نے ڈگاری میں قتل ہونے والی خاتون کی قبر کشائی کا بھی حکم جاری کیا ہے۔ اور یہ تمام محرکات، یہ تمام فیصلے عدالتی احکامات کی مطابق کیے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی، جیسے کہ اب سے کچھ دیر پہلے بھی میں نے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جہاں بتایا گیا کہ 7 گولیاں خاتون کو لگی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرد جس کو 9 گولیاں لگی ہیں۔ ہم یہاں بات ہوا کی بیٹی کی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جب یہ خبر نشر ہوئی تو وہاں صرف ہوا کی بیٹی کا ذکر کیا گیا، مگر معاملہ بڑا مختلف ہے۔ صرف ہوا کی بیٹی نہیں بلکہ ایک بیٹا جو ہے وہ بھی قتل ہوا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ گھورام صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جن کا تعلق ہے، ایڈوکیٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مختار جی گھورام صاحب، ظاہری ایک بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو، اور خاص کر کے عدالتی روح سے اور چیف جسٹس نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، تو کیا کیا محرکات ہیں جو اب تک سامنے آئے ہیں؟ جی مختار صاحب، اس میں اب تک 2 موقف آ رہے ہیں۔ ایک موقف حکومتی موقف ہے، ایک موقف عوامی موقف ہے۔ جی حکومتی موقف یہ ہے، جس طرح حکومت نے ایف آئی آر چاک کی ہے، ایف آئی آر میں یہ ظاہر کی ہے کہ جی خواتین نور بانو بی بی ہے، زوجہ ہے نور محمد کے، اور ان کے کوئی مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 بیٹے ہیں۔ یہ حکومت کا موقف ہے۔ لیکن جو عوامی موقف ہے، عوامی موقف اس طرح ہے کہ لڑکی نے پسند کی شادی کی تھی، اس کے بعد مطلب یہ کہ جرگے کے ذریعے انہیں بلایا گیا تھا اور جرگے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو سزا دی جائے۔ اور رہی بات عدالتی، آج چیف جسٹس صاحب نے سوموٹو نوٹس لیے ہے، کل باقاعدہ ہیئرنگ طلب کی ہے کوئٹہ میں، اور اس سلسلے میں 11 کے قریب جو ملزمان ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ جس سردار کی زیر صدارت یہ جرگہ منعقد ہوا تھا، کوئی سردار ہیں سردار شیرباز ساتکزئی، وہ بھی مطلب یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کی حراست میں ہے۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے باقاعدہ انہیں 2 دن کے ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کیے۔ ٹھیک، اچھا ظاہری بلوچستان سے تعلق آپ کا بھی ہے، اور ظاہری جرگوں کی اگر بات کریں تو جرگوں میں بڑے بڑے فیصلے معاشرتی طور پہ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ معاشرہ جب تشکیل دیا جاتا ہے تو عدالتیں بنائی جاتی ہیں، عدالتیں قوانین بناتی ہیں اور قانون پر پاسداری کے ساتھ عمل بھی کروا رہی ہوتی ہیں۔ ایسے میں یہ جو جرگہ ہے جس کا فیصلہ یہ سامنے آیا، جس طریقے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی فیصلے اور یہ جو جرگوں کے فیصلے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی مسابقت ہے؟ نہیں، ان میں کوئی مسابقت نہیں ہے۔ عدالتوں میں باقاعدہ ایک پروسیجر ہے، پروسیجر کے تحت سزائیں دی جاتی ہے، اور اس یہ ہے کہ ہانر کلنگ پہ باقاعدہ قانون موجود ہے پاکستان میں۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا کہ ظاہری یہ جو سلسلہ اب ظاہری 1 2 3 سننے میں آیا کہ 11 جو افراد ہیں ان کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایسے میں جو 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں تو عدالتی احکامات ایک جانب ہیں، گرفتاریوں کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے، حکومت حرکت میں آ گئی ہے۔ ایسے میں آگے چلتے ہوئے ہمیں کیا لگتا ہے جو جرگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی کوئی قوانین بنانے پڑیں گے؟
جی بالکل، جرگوں کے لیے قوانین بنانے چاہیے، اور اس سے پہلے بھی بلوچستان میں اس طرح کے کئی سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ریسنٹلی خضدار میں ایک خاتون کو زبردستی اغوا کیا گیا تھا، تو عوامی رد عمل کے بعد مطلب یہ کہ وہ لڑکی کو بازیاب کیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے بارکان میں بھی اس طرح کے مظالم ریکارڈ کیے گئے، اور باقاعدہ انہی جرگوں کے ذریعے خواتین کو قتل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے گورام گٹکی ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اور جیسے کہ حکومتی سطح پر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تحقیقات کا جو عمل ہے اس کو آگے بڑھایا گیا ہے، اسی جگہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے بھی اس وقت نوٹس لے لیا ہے، نوٹس کے بعد بھی مزید کارروائی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا پرسیپشن بڑا مختلف، کیونکہ عوامی نظریہ ہے جو کہ نظر آتا ہے، ایسے میں حکومتی ادارے جس طریقے سے تحقیقات کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے گورام نے ہمیں اس وقت بتایا کہ گویا عوامی جو ایک نظریہ ہے جس کے تحت یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ گویا وہ خاتون جو ہے وہ شادی شدہ نہیں تھی، یا انہوں نے 1.5 سال قبل ہی اب پسند کی شادی کی تھی، لیکن جو حکومتی جو ادارے ہیں جن کی جانب سے بات چیت کی جا رہی ہے، حکومتی سطح پر جو تحقیقات سامنے آئی جہاں بتایا گیا کہ 5 بچے اس خاتون کے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 بچے جو ہیں وہ وقار کے بھی تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اس طرح کے جرگوں کے فیصلوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مستند قوانین بنانے چاہیے، تاکہ ایک ہنستا اور خوشحال معاشرہ جو ہے وہ آگے جائے، اور انسان جو ہے وہ ان کی انسانیت کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ انسانیت کی تذلیل ہو۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے خبر کی خبر۔ خبر کی خبر پروگرام میں خوش آمدید کریں گے، اور جیسے کہ پروگرام کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، اور کراچی سے ایک ہاٹ سٹوری جو کہ اس وقت منظر عام پر آئی ہے، جب امریکی سطح پر ایک فیصلہ سامنے آیا اور ایسے میں حکومتی ادارے جاگ گئے ہیں۔ شہر کراچی کی بات کریں، شہر کراچی میں کال سینٹرز کی بھرمار ہے، ایسے میں لیگل کام بھی ہو رہا ہے، اور ہم ایسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کال سینٹرز میں کچھ ایسی ان لیگل ایکٹیویٹیز بھی دیکھنے میں آئی جس کے اوپر آج ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن سب سے بڑا حکومتی سطح پر سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب $703 ملین کے فراڈ پر امریکی حکومت حرکت میں آئی، اس کے بعد جا کے ہماری حکومت جو نیند میں سوتی ہوئی نظر آتی ہے وہ خواب سے جاگ گئی، اور اس کے بعد اس کے اوپر کارروائی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز سہیل شبیر۔ سہیل شبیر، سب سے پہلے تو میٹرو ون نیوز نے یہ انڈر کور اسٹوری کو جو ہے وہ ڈسکور کیا ہے اور منظر عام پہ لے کر آئے۔ کال سینٹرز کیا مافیا ہے، کیا سلسلہ ہے کال سینٹرز کا، اور ایسے میں ایک بڑی تحقیق اور ایک ایسی ریسرچ جس میں $703 ملین کے فراڈ پر امریکی حکومت بھی حرکت میں آئی، اور خاص کر کے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرد جرم عائد کیا۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک کوئی چھوٹی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس میں جو رقم آ رہی ہے وہ $703 ملین کی رقم ہے۔ یہ بہت ہیوج رقم ہے، اور اس میں جو پورا نیٹ ورک کام کر رہا تھا، یہ کراچی کا علاقہ ہے گلشن اقبال، یہاں سے جو ہے وہ بیٹھ کر ایک رک نامی ایک شخص تھا جو پورا یہ نیٹ ورک چلا رہا تھا، اور اس کے ساتھ جو لوگ انوالو تھے، اس میں جتنے بھی لوگ انوالو تھے ان تمام لوگوں کے جو نام ہیں وہ آئے ہیں، جس میں جو پہلا نام ہے وہ شہریار عارف ہے، عامر علی عرف عامر عارف ہے، فضا فرید ہے، فیضان سلیم ہے۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ امریکہ کی عدالت نے باقاعدہ طور پر فرض جرم عائد کر کے ان کو قصوروار ٹھہرایا ہے، اور انہوں نے اس میں بہت واضح طور پر جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے کہ یہ پاکستان سے بیٹھ کر پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، خصوصاً امریکن ہیں، ان کو جو ہے وہ جو میڈیکیئر کمپنیز ہیں اس کے نام پر جو ہے وہ فراڈ کرتے تھے، اور ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ خالی کرتے تھے، اور ان کے پیسے نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یو اے ای سمیت دیگر ملکوں کے جو بینک اکاؤنٹ سے وہاں پر منتقل کر دیتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ رقم پاکستان منتقل کی جاتی تھی۔ ابھی امریکی عدالت نے جو ہے وہ رک سمیت ان تمام لوگوں کے ریڈ وارنٹ جاری کیے ہیں، اور دنیا بھر میں ان کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اب یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ کئی ماہ سے، کئی سالوں سے جو ہے وہ چل رہا تھا، جس میں جو ابھی میری پرسنل انفارمیشن ہے اس کے مطابق رک کی تقریباً 1000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ رک کی کمپنی میں کام کر رہے تھے، اور یہ تمام لوگ جو ہے مسلسل اسی جو ہے وہ سلسلے میں کام کر رہے تھے کہ یہاں سے جو ہے وہ لوگوں کا ڈیٹا چوری کرتے تھے، ڈیٹا چوری کرنے کے بعد ان کے جو پیسے تھے وہ چوری کرتے تھے، اور اس کو جو ہے وہ منتقل کرتے تھے۔ ابھی اس کو جو ہے وہ یہاں پر مقامی جو عصائیہ ہے اس تک جو ہے وہ یہ فیصلہ پہنچ چکا ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ چیزیں پہنچا دی گئی ہیں۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے اس کی گرفتاری ہوتی ہے یا کس ملک سے، کس دنیا کے کس شہر سے اس کی گرفتاری ہوتی ہے، اس پر ابھی دیکھنا جو ہے وہ باقی ہے. ٹھیک. اچھا سہیل شبیر، ظاہر یہ جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں جعلی ڈاکیومنٹس کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ اے آئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جعلی کالز یا فیک کالز بولیں یا فرضی مالکان کی ذریعے جو ہے وہ شناخت بتائی جا رہی ہے، ایسے میں یہ جو ریک نامی شخص ہے، کیا یہ شخص ہے یا یہ بھی کوئی فرضی شخصیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جتنی میں نے انفارمیشن نکالی ہے اس کے مطابق رک جو ہے وہ ایک کراچی کا شہری ہے، اور یہ اپنے ہی نام سے جو ہے اس نے کمپنی بنائی تھی، اور اس میں اس کے ساتھ جو لوگ جن کے نام منظر عام پر آئے ہیں، یہ لوگ مسلسل اس کے ساتھ کام کر رہے تھے. اس میں جو انوالومنٹ ہے وہ ابھی اور کتنے لوگوں کی ہے یہ اب تحقیقاتی ادارے جو ہے وہ اس کو کلیئر کر سکیں گے، کیونکہ ابھی یہ معاملہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کے اسٹیٹ ابھی جو ہے وہ اس کے اوپر مقدمہ درج کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ نوٹس کیا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر دنیا بھر میں اس کو جو ہے وہ وائرل کر دیا گیا ہے. دنیا بھر کی جو ریڈ وارنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بھیج دیا گیا ہے کہ وہ اس شخص کی گرفتاری اور اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں اس کی گرفتاری کے لیے مدد کریں. تو ابھی تو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اپنے اوریجنل نام سے کام کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے یہ تمام لوگ جو ہے وہ اوریجنل نیم کے ساتھ کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سہیل شبیر، ظاہر یہ پروفیشنل ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، ایک لائسنس ہوتا ہے کسی بھی کال سینٹر کو چلانے کے لیے، ایک باڈی ہوتی ہے جو باقاعدہ طور پہ وہ اس لائسنس کا اجرا کرتی ہے. ایسے میں یہ جو باڈی جو کام کری تھی یا جس نے اس کال سینٹر کو اجازت دی اور متعدد انہوں نے کال سینٹرز بنائے اور اس کے بعد اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی سامنے نظر آئی، تو یہ خود ایک سوالیہ نشان نہیں اس باڈی پہ جس نے ان کو لائسنس کا اجرا کیا؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جس طرح آپ نے دیکھا کہ اگر علاقوں میں کوئی چھوٹی دکان انلیگل طور پہ بناتا ہے تو اس کی فوراً توڑنے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بڑا پلازا بناتا ہے تو اس کو توڑنے کوئی نہیں آتا. سیم یہاں پر بھی یہی والی ٹیکٹکس یوز کی گئی ہے. ایف آئی اے ہے، سی ٹی ڈی ہے، پی ایس ایف ہے، یہ لوگ جتنے بھی ادارے ہیں یہ پہلے جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں. اتنے بڑے پیمانے پر اتنے عرصے سے یہ تمام کام چل رہا تھا، ان کو کسی نے نہیں روکا. تو یہ تو سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ پی ایس ایف کی بنتی ہے، جو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے، ان کی بنتی ہے کہ انہوں نے اس کو لائسنس دیا تھا، یہ چیزیں کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد پی ٹی اے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پی ٹی اے جو ہے وہ اس کو کس طرح جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ اس میں کتنے لوگ ہیں. اس فراڈ میں ایک نہیں 1000 سے زائد لوگ ہیں. اتنا بڑا نیٹ ورک چل رہا تھا تو کوئی بھی اس کو نہیں روک پایا، کسی نے بھی جو ہے وہ اس کو کور نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ اس طرح کا نیٹ ورک کس طرح چلتا رہا. ٹھیک. اچھا گزشتہ کچھ مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ ارمغ خان کا کیس آیا جس میں ہم نے مختلف کال سینٹرز کے حوالے سے دیکھا جہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایسے میں اداروں کو تو متحرک ہو جانا چاہیے تھا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل انفلوئنس بہت زیادہ بڑھتے جا رہا ہے. مختلف، میں کسی ایپس کا نام تو نہیں لوں گا لیکن وہاں پہ کچھ لوگ سیلیبریٹیز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے ڈالرز دکھا رہے ہیں. یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک فیکٹر ہے جو افیکٹ کر رہا ہے خاص کر کے ہماری یوتھ کو. آپ بالکل دیکھیں، یہ سب سے بڑا عنصر ہی یہی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ بزنس کریں اور لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے جو ہے وہ کما سکیں گے، اور $100 $500 اور $1000 آپ فوری طور پہ کما سکتے ہیں. یہ وہ ٹیکٹکس ہے جس سے وہ بچوں کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کلائنٹ کو بھی اٹریکٹ کرتے ہیں جن کلائنٹ کا ان کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. جو لوکل سطح پہ فراڈ کر رہے ہیں، جس کے لیے نیشنل جو سائبر کرائم ایجنسی ہے وہ خاصی متحرک ہوئی ہوئی ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. یہ ڈیٹا، یہ جب لوگ ان تک اپروچ کرتے ہیں تو یہ ان سے ان کی ڈیٹیل مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، وہ ٹریپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ اکاؤنٹس خالی کر دیے جاتے ہیں، ان کے گھر کا ایکسس لے لیا جاتا ہے، ان کی فیملی ممبر کی ڈیٹیل لے لی جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے تمام لوگوں کے جو ہے وہ اکاؤنٹ کو خالی کرتے ہیں. سیم اسی طرح جو ہے یہ انٹرنیشنل جو کلائنٹ ہے ان کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں. ان کا ڈیٹا ان کے پاس انیشیل موجود ہوتا ہے اور جو آگے کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو پھر ان کو کنگال کرتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا کوئی موقف ایف آئی اے کی جانب سے آیا یا کوئی ایسی ریسرچ یا کوئی ایسی رپورٹ جو اس وقت منظر عام پر آ چکی ہو اسی حوالے سے، جو کہ 703 ملین جس کا بتایا جا رہا ہے کہ جس پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے؟ دیکھیں، ابھی ایف آئی اے سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایف آئی اے نے جو ہے وہ اس کا بھی آفیشیل کوئی جواب نہیں دیا ہے. لیکن میری جو معلومات ہے اس کے مطابق دنیا بھر کی جو ایجنسیز ہیں جو ریڈ وارنٹ پہ کام کرتی ہیں ان کو جو ہے یہ چیز بھیج دی گئی ہے اور
ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں جو ہے وہ جہاں بھی یہ نیٹ ورک کے لوگ ملیں گے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ پکڑا جائے. ٹھیک ہے. سہیل شبیر, ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور خاص کر کے کال سینٹرز کے ان لیگل جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں, ان لیگل طریقے سے جو کام کیا جا رہا ہے اس پہ آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے. بہت شکریہ. کال سینٹر میں ڈبہ سسٹم اب پرانا ہو گیا ہے, وہیں اب میٹرو ون نیوز نے اس وقت انڈر کور ایک اسٹوری جو کہ منظر عام پر لے کر آئے ہیں, جہاں پر میڈی کیئر گیلم کے نام سے فراڈ پر کرنے والا گروپ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے. $703 ملین کے فراڈ پر امریکی حکومت بھی حرکت میں آ گئی. امریکی حکومت حرکت میں آئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی ادارے متحرک ہو گئے, جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.